अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, बिलाखिर वो लम्हा आन पहुंचा है जिसका ख़ास तौर पर इमरान ख़ान या उसके हिमायतों को इंतज़ार था और उसके आसार काफ़ी दिनों से मौजूद थे। ये ख़बर ऐसी ख़बर है जो इमरान ख़ान के हिमायतियों के लिए, इमरान ख़ान के लिए काफ़ी खुश आइंद ख़बर है, लेकिन अपोजिशन की पार्टीज़ जो मुल्क में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली में यकीन रखती हैं, उनके लिए बहुत ही नाखुशगवार ख़बर है। ख़बर यह है कि अब पीडीएम में फार्मली तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका है और एएनपी अवामी नेशनल पार्टी पहली पार्टी बनी है जिसने पीडीएम से अलहदा होने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और अब पाइपलाइन में क्या है, पीपल्स पार्टी को भी शोकाज नोटिस किया हुआ है। उस शोकाज नोटिस के जवाब में पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। नैरेटिव विथ नाज सहतो यूट्यूब चैनल का नाम है, और उसको वीलॉग्स देखें। आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और नाज़रीन से हम एक माजरत भी करना चाहते हैं कि हम कोई 5-6 दिन गायब रहे यूट्यूब चैनल पे, हमने कोई वीलॉग अपलोड नहीं किया। उसका सबब ये था कि कोई ज़ाती किस्म की मजबूरी थी, नागुज़ीर हालात थे जिनमें हम आ नहीं सकते थे, तो हमने इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं किया। और ये आपसे टूटा हुआ रिश्ता अब बहाल होगा। ये अबूरी तअत्तुल था जो ख़त्म होने जा रहा है और हम गुफ्तगू उसी तरीके से जारी रखेंगे। आपके आरा का, आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। तो हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि पीडीएम एक पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद बन के उभरी थी और उस सिलसिले में जितने मुख्तलिफ़ ख़याल और मुख्तलिफ़ आरा और मुख्तलिफ़ नज़रियात की पार्टीज़ इकट्ठे हुई थी, तो उस वक्त से ये सवालात तो उठ रहे थे कि ये कैसे चल सकेंगे, आपस में कैसे चल सकते हैं। इनको इमरान ख़ान साहब या उनके हिमायती ये कहते भी थे कि ये भांत भांत की चीज़ें इकट्ठे हो गई हैं, ये नहीं चल सकती। उसके बावजूद पीडीएम ने पाकिस्तान में एक बड़ा पॉलिटिकल स्पेस गेन किया और डेमोक्रेटिक स्पेस को इनलार्ज किया। पाकिस्तान में ये जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको इन्हांस किया। गो की हकीकत ये रही कि ये जो ख़ास तौर पर इमरान ख़ान की हुकूमत, जिसे हाइब्रिड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, हाइब्रिड रजीम भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारे स्पेसेस श्रिंक हुए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो स्पेस है श्रिंक हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का स्पेस श्रिंक हुआ, नज़रियात की डाइवर्सिटी को ख़तरा हुआ, ये भी होता रहा। और ये भी हुआ कि आप इख्तलाफ राय को डिसेंसी से जवाब देने के बजाय एक ट्रोलिंग और एक बदतहज़ीब की ज़बान भी आम हुई। और पीडीएम ने इस आलम में, इस सूरत हाल में गुज़श्ता सितंबर में जन्म लिया था, लेकिन 6-7 महीने ही चल सका है ये, और उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। ये जो गुज़श्ता महीने मार्च में जो सरबराही इजलास होना था वो नहीं हो पाया था। वो इस्तीफ़ों के मामले पे और लॉन्ग मार्च के मामले पे बंटवारा हो गया था, और वो बंटवारा जो है इतना सख्त हुआ कि बाद में सेनेट के इलेक्शन आए। सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के मौके पे जैसे पीडीएम की पार्टीज़ इकट्ठे हुई, तो इससे ये लोगों को उम्मीद पैदा हुई कि पीडीएम इकट्ठे चल सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे हार हुई पीडीएम के सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवारों की, तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो सेनेट में बनना था उस पे पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग में तकरार हुई। और पीपल्स पार्टी ने किसी तरीके से बीएपी से, जो सरकारी पार्टी थी, जो आम राय ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के इलेक्शन के मौके पर बनाई थी, उससे वोट लेके अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। और उसके बाद जो सूरत हाल हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की सेहत ठीक नहीं रही, वो प्रैक्टिकली अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, वो आराम फरमा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी और एएनपी, जिन्होंने ये लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में जो है मुंतखब करवाने में वोट दिए एक दूसरे को, पीपल्स पार्टी को वोट दिए, एएनपी ने भी वोट दिए और बीएपी से वोट लेके दिए,
تو اس پہ غصہ آیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان جو شاید خاقان عباسی پارٹی کے اتحاد کے سیکریٹری جنرل ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا انہوں نے پارٹی کے صدر سے یہ اجازت لی ہے، اس کے بعد انہوں نے شوکاز، پہلے تو یہ ہوا کہ ہم نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، لیکن پھر شاید خاقان عباسی نے یہ وضاحت کی کہ وہ شوکاز نوٹس نہیں ہے، ہم نے وضاحت طلب کی ہے، لیکن وہ کافی ڈیمیج ہو چکا تھا، اور وہ بالآخر ہوا یہ کہ آج شام کو ہی پشاور میں اے این پی کے امیر حیدر ہوتی اور دوسرے لوگوں نے استعفے دے دیے، اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں جتنے عہدے میاں افتخار حسین ترجمان تھے اور باقی جگہوں پہ جتنے پی ڈی ایم کے عہدوں میں ہم لوگ تھے، ہم اپنے واپس لے رہے ہیں اور پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ سینٹ میں اپوزیشن کے معاملے پہ یہ تکرار ہوا۔ اب یہ خبر جو ہے پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے، جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہے، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے جو لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس میں پولیٹیکل ڈائیورسٹی، اوپینین کی ڈائیورسٹی کی بہت بڑی گنجائش ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ ہے یا رجیم ہے جس کو کہہ رہے ہیں، وہ اس کے متعلق یہ عام تاثر ہے کہ یہ ہائبرڈ رجیم ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے بجائے پاکستان ایک سینٹرلائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کو کئی خطرات بھی درپیش ہیں۔ عمران خان اور اس کی پارٹی 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو حقوق دیے گئے ہیں، ان کے خلاف جو ان کے اپنے خیالات ہیں ان کو کبھی چھپا کے نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں کہ اس صوبوں کو بہت سارے اختیارات اور مالی وسائل مل گئے ہیں، وہ واپس ملنے چاہیے، لیکن یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں عموماً ان میں اکثریت ایسی پارٹیوں کی ہیں جو اس خیال سے اختلاف کرتی ہیں، اور وہ ان پیپلز پارٹی یا نواز لیگ اور جے یو آئی اور دوسری پارٹیاں جو تھیں، انہوں نے 18ویں ترمیم کو وجود میں لانے کے لیے کام کیا تھا۔ تو ایک خطرہ یہ ہے، پھر دوسرا جو ہے یونٹری فارم گورنمنٹ جو ہے اس کے سلسلے میں بھی بات ہوتی رہی ہے، تو اس لیے یہ جو حکومت کو چیلنج دے سکتے تھے پی ڈی ایم، وہ پی ڈی ایم کی یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مجموعی طور پر ناکام گئی حکومت کو اس سلسلے میں کوئی چیلنج بڑا دینے میں، اور اس کو اس طریقے سے کارنر کرنے میں۔ گو کہ جب پی ڈی ایم ایکٹیو تھا تو ستمبر سے لے کے انہوں نے بہت بڑے جلسے کیے، جلوس کیے، مختلف ایونٹس کیے، الیکشن لڑے، اور حکومت کو بالکل ہی جو کہتے ہیں نا اچھی خاصی ٹف ٹائم دیا، اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا، لیکن عملی طور پر یہ ہوا ہے کہ اب پی ڈی ایم لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کے راستے پہ نکل پڑا ہے اور بکھرنے کے راستے پہ نکل پڑا ہے۔ ایک تو اس سلسلے میں فارمل اعلان جو ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ اے این پی جو ہے وہ جدا ہو گئی پی ڈی ایم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے جدا ہو گئی۔ یہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں شوکاز نوٹس دیا، یہ کہتے ہیں کہ شوکاز نوٹس جو ہمیں دیا تھا ہم تیار تھے کہ ہم اپنی وضاحت کرتے کہ ہم نے کیوں پیپلز پارٹی کے نامینیٹڈ بندے کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ دیا۔ یہ وضاحت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہم سے طلب کرتا، لیکن وہ سربراہی اجلاس طلب اب تک نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کو بھی وہی نوٹس کیا ہوا ہے جس کو پہلے شاید خاقان عباسی اور نواز لیگ شوکاز نوٹس کہہ رہے تھے، یا پی ڈی ایم شوکاز نوٹس کہہ رہا تھا، اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے وضاحت دی ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس نوٹس کا جواب دیں گے، اور وہ جواب جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی صورتحال میں ہوگا، یعنی کوئی مفاہمانہ رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا، مصالحانہ جواب نہیں ہوگا، یہ بالکل ہی مزاحمتی قسم کا جواب ہوگا، اور اس میں ایک چارج شیٹ بنائی جائے گی مسلم لیگ نون کے اوپر، جے یو آئی ایف کے اوپر، کیونکہ یہ دو لوگ ہیں، یہ دو پارٹیاں ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اوپر یہ چارج شیٹ کی جائے گی کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے اس وقت شوکاز نوٹس کس کو دیا جب آپ نے پی ٹی آئی جو حکومت میں تھی اس سے مکاؤ کر کے پنجاب اسمبلی میں آپ نے سینیٹرز بھی اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی بلا مقابلہ منتخب کروا دیے، اور جے یو آئی سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے لاڑکانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کا ایک جو الائنس بنا ہوا تھا اس کے ساتھ کیسے الیکشن میں اتحاد کیا، ہم نے تو اس وقت آپ سے اعتراض نہیں کیا تھا، آپ نے وہاں کیوں نہیں نوٹس دیا۔ اس قسم کے ایک نہیں کئی واقعات ہیں جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں پیپلز پارٹی، اور وہ پیپلز پارٹی اب ان سے
ان سلسلے میں جواب پوچھے گی پیپلز پارٹی. صرف یہ نہیں, جواب اس یہاں تک اکتفا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی وضاحت کر لے, وہ پی ڈی ایم کو فارملی چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ فیصلہ تو آگے ہوگا, لیکن اس سے پہلے یہ پی ڈی ایم سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو شوکاز نوٹس جو ہے ان مراحل پہ کیوں نہیں دیا گیا جن مراحل پہ شوکاز نوٹس دیا جانا چاہیے تھے, اور نواز لیگ کو دینا چاہیے تھا, JUIF کو دینا چاہیے تھا. تو یہ اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ اب ظاہر ہے ایک اکھاڑ پچھاڑ کا ماحول بن گیا ہے, اور وہ اس اکھاڑ پچھاڑ کے ماحول میں پی ڈی ایم اب باقی نہیں رہا. اب پیپلز پارٹی تو یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی دو آدمی ہیں جو پی ڈی ایم کے تھرو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے وزیر اعظم کی کرسی محفوظ کریں, کیونکہ اس طریقے نواز شریف باہر ہے, مریم نواز کے متعلق بہت سارے کیسز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے. تو یہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا یہ الزام ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ دو صاحبان کہ وہ اپنے لیے وزارت عظمیٰ کی راہ صاف کریں اور وہاں تک یہ کرسی تک پہنچ پائیں, اس لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں کتنی صداقت ہے پیپلز پارٹی کے اس الزام میں, یہ بھی اگلے دنوں میں غالباً کچھ ظاہر ہوگا. اور یہ جو شوکاز نوٹس ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم یہ جو فیصلہ ہوا ہے ANP کا, اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے, اس میں بہت ساری پارٹیاں اور بھی ہو سکتی ہیں جو آگے چل کے اپنا کوئی راہ بنائے. اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم میں جو خاص طور پر 5 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ متفق نظر آتی ہیں. ان میں نواز لیگ ہے, JUIF ہے, محمود خان اچکزئی کی پختونخوا بلی عوامی پارٹی ہے, مینگل صاحب کی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے, نیشنل پارٹی مالک بلوچ صاحب کی ہے, اور ساجد میر ہے, اور اس قسم کی پارٹیاں ہیں. تو کیا دیکھتے کیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کو اس حالت میں آگے چلاتے ہیں یا اس کا بالکل ہی فارملی جو ہے کہتے ہیں نا خاتمے کا اعلان ہو جاتا ہے. یہ اگلے دنوں دیکھنے کا ہوگا. لیکن یہ معاملہ جو ہے جو کچھ ہوا ہے یہ وہی گھڑی تھی جس کا عمران خان کو انتظار تھا. اس کے یہ صورتحال جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے ایک دن پہلے جو ترجمانوں کا اجلاس بلایا اس میں کہا کہ اب آپ پی ڈی ایم کی کارکردگی اور اپوزیشن پہ حملے نہ کریں, آپ اپنی کارکردگی کو ہائی لائٹ کریں. لیکن اس درمیان ایک اور خبر بھی بڑی آئی ہے جو بھی پتہ نہیں اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ نیب کا ایک اجلاس ہوا ہے, نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں, جس میں نواز شریف, آصف زرداری, راجہ پرویز اشرف, یوسف رضا گیلانی, قائم علی شاہ, مراد علی شاہ, اسلم اپنا چیف منسٹر جو تھے رئیسانی, اور دوسروں کے کیسز کا جائزہ لیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ کیسز جو ہے تیزی سے چلیں گے اور نیب کا کوئی سیاسی ارادہ نہیں ہے. ذرا اس ماحول میں اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو ان کا مقصد تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. بہرحال آج کی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے ANP کا فارملی جدا ہونے کا اعلان ہو چکا ہے, اور اب انتظار ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.